बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों को शाबान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। ये वो महीना है जब शब बारात की यहाँ पे मुबारक रात आती है, जब अल्लाह आसमानों में आकर पूछता है कि है कोई मांगने वाला, और पूरे साल का रिस्क लिख दिया जाता है। अल्लाह करे कि ये मुल्क इस रात को अपने लिए दुआएं मांग कर भलाई मांग सके, अल्लाह की बरकत रहमत सलामती मांग सके। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं ख़वातीन और हज़रात। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात जारी रखने की दावत दे दी है। कहते हैं सच्चे दिल से चाहते हैं मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़े और मुल्क तरक्की करे। इन हाउस कमेटी बनाने के लिए भी वो तैयार हैं। ख्वाहिश है उनकी कमेटी 2014 के धरने का भी अहाता करे। अभी तक अपोजिशन की जानिब से इस पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया गया। देखते हैं बानी PTI इस ऑफर को कबूल करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम ये भी जानते हैं कि अदालती मामलात का अगर जिक्र करें तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि इस वक्त भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल चल रहा है। अदलिया की जानिब से बड़े बड़े सवाल पूछे गए हैं। पीका एक्ट के ऊपर भी सहाफ़ी सरापा एहतजाज है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने उसको रद्द कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भी उसको रद्द कर दिया है। और इसके अलावा जो एक इशू मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब का एक जुमला था जो बड़ा ही मशहूर हुआ था, बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। आज क्योंकि वज़ारत दाखिला की जानिब से इंसदाद इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक तरमीमी बिल हाउस में, पार्लियामेंट में, सेनेट में पेश किया गया है, और इस बिल में कहा गया है, जो तजवीज़ पेश की गई है, कि जो मुनज़्ज़म तरीके से भीख मांगते हैं उनको 7 साल कैद होगी, 10 लाख जुर्माना होगा। मैं सवाल उठाना चाहता हूँ कि जो मुनज़्ज़म तरीके से भीख मांगते हैं सिर्फ उनको सज़ा होगी, सिर्फ उनको कैद होगी, और बाकी जो लोग खुद साख्ता भीख मांगते हैं उनको सज़ा नहीं होगी? सोचने की ज़रूरत है थोड़ा हमारे पॉलिसी मेकर्स को। और इसके अलावा आजकल हमारे मीडिया में बड़ा चल रहा है कि पाकिस्तान में 3 करोड़ 80 लाख भिखारी हैं। भारतीय मीडिया इस खबर को अपनी जीनत बनाए हुए है, बड़े खुश होते हैं इंडियंस, और पाकिस्तान का इमेज बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, भिखारी वाला कर दिया गया है कि पाकिस्तान में बड़े भिखारी हैं और लोग बड़े परेशान हैरान हो रहे हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि लोग हैरान हो क्यों रहे हैं? जिस मुल्क में गुर्बत की लकीर के नीचे 10 से 12 करोड़ लोग रहते हों, वहाँ पर अगर 4 करोड़ लोग भिखारी हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने भिखारियों की तादाद कम करनी है तो आपने सबसे पहले गुर्बत का खात्मा करना है, रोज़गार के मौके पैदा करने हैं। वो जो 10-12 करोड़ गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं उनको ऊपर लाना है। उनको ऊपर नहीं लाएंगे तो भिखारी ही रहेंगे। देखते हैं हुकूमत क्या इस पर पॉलिसी बनाती है। इसको भी आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स PTI ने पावर शो का भी ऐलान किया हुआ है। सवाबी के अंदर भी 8 फरवरी को यौम सियाम मनाएंगे। लाहौर में भी करना चाहते हैं। देखते हैं कि इंतज़ामिया उन्हें करने देगी या नहीं। इसको भी आज डिस्कशन में लेकर आएंगे। फैसल वाडा साहब का बयान काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे सिपा सालार इस वक्त मुल्क में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का किरदार अदा कर रहे हैं। रोनाल्डो जो कि फ़ुटबॉल की दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, नंबर 1 खिलाड़ी हैं, लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि हमारे सिपा सालार तो सोल्जर हैं, खिलाड़ी नहीं हैं। सवाल उठाएंगे अपने मेहमानों से। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूँ। मेरे साथ मौजूद हैं PTI की बड़ी एक ऐसी लीडर जो मेरे ख्याल से जिस अंदाज से वो गुफ्तगू करती हैं काबिल तारीफ़ शानदाना गुलजार साहबा हमें ज्वाइन करेंगी फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हसन मुर्जा साहब हमें ज्वाइन करेंगे फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उस्मा कारदार साहबा फ्रॉम PMLN एंड नईम कुरैशी साहब जो एनालिस्ट हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट द डिस्कशन, मैं एक डेटा आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये डेटा इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस के बहुत सारे पेजेस पे चल रहा है कि पाकिस्तान में कितने भिखारी हैं और कौन कौन से कहाँ से हैं। पर हैरत अंगेज़ बात यह है कि जब भी मीडिया कोई डेटा कोट करता है तो इसके पीछे कोई रिसर्च हाउस, कोई थिंक टैंक, कोई रिपोर्ट बनाने वाले का नाम भी लेता है। लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की ढूंढने की कि ये रिपोर्ट किसने बनाई है। बस यही कहा गया कि रिसर्च रिपोर्ट है जो जारी हुई है। इंडिया पाकिस्तानी मीडिया को कोट करके ये चला रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो भिखारी हैं उसमें से कराची में 50% हैं, लाहौर में 16% हैं, इस्लामाबाद में 7% हैं, दीगर बाकी छोटे शहरों में हैं। ये 3 करोड़ 80 लाख की तादाद में है। औसतन कराची में एक भिखारी 2 से 5 हज़ार रुपये कमाता है। यकीनन 32 अरब रुपये कहा गया है। भिखारी 32 अरब रुपये लोगों की जेबों से निकाल लेते हैं एक साल में। यकीनन इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी कौम चैरिटी में दुनिया में नंबर 5 पे आती है। इंतहाई चैरिटेबल कौम समझी जाती है, जो अतियात देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान का ये इमेज क्रिएट किया जा रहा है एज अ बेगर नेशन, मैं इसके ऊपर आज सवाल उठाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो हालात हैं उनको नहीं उठाया जाता, उनका हल नहीं निकाला जाता, और फिर हालात से पैदा होने वाली सूरत हाल को लेकर पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में ख़राब करने की दुश्मन ममालिक कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम सोसाइटी मिलकर भी काम शुरू कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप भीख देने चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं,
تو بہت سارے طریقے ہیں, نہ صرف یہ کہ آپ جو ہیں اپنی اتاریں کسی بچے کو پیسے دے دیں, بالکل غداگری کے خلاف ہمیں ایک ہونا ہوگا ایز اے سوسائٹی. شاندانہ گلزار صاحبہ ہیز جوائنڈ می. تھینک یو شاندانہ صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. مائی فرسٹ کویشچن ٹو یو, جو پرائم منسٹر نے آفر کی ہے کہ ہم ابھی بھی مذاکرات چاہتے ہیں, پارلیمانی کمیٹی بنا دی جائے گی, 2014 کی بھی دھرنے کی آپ تحقیقات کروائیں, 2024 کے الیکشن کی بھی تحقیقات کروائیں, کیا رسپانس دیں گی آپ اس کے اوپر شاندانہ صاحبہ؟ شکریہ جی. ڈپینڈنگ آن ہاؤ مچ ٹائم آئی ہیو, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ آسک. میں تو نہ کسی پولیٹیکل کمیٹی یا کو کمیٹی کا حصہ ہوں اور نہ ہی مذاکراتی کمیٹی کا, بٹ ایز اے پاکستانی یا پی ٹی آئی کی تو دور کی بات ہے, میں ایز اے پاکستانی آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ بہت اچھی آفر ہے. بالکل انہوں نے لوگوں کے خون کو اور الیکشنز کی سینکٹی کو ایک ہی پیج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. 9 مئی اور 26 دسمبر کو پاکستان میں نہتوں کے ساتھ خون کی ہولی کی گئی تھی. ڈزنٹ میٹر, انہوں نے اس کو دھرنے کے ساتھ اور اکویٹ کر دیا. چلیں, اگر میرے ہاتھ میں ہوتا یہ فیصلہ کرنا, میں کہتی جی بالکل آپ ایسا کریں کہ بھٹو صاحب کے الیکشن سے آپ پاکستان کے ہمارا جو ایک بازو ہم سے کٹ گیا تھا بنگلہ دیش, اس کے کٹنے سے آرمی پبلک اسکول کے 1997 کا الیکشن, 2013 کا الیکشن, 2018 کا الیکشن, 2024 کا جو کھولنا ہے کھولے. آپ نے 2014 کا دھرنا کھولا ہے, بائی آل مینس کھولے. میں تو چاہتی ہوں جی کہ پچھلے 40-50 سال کی جو کرتوتیں, انکلوڈنگ محترمہ بی بی شہید کی شہادت, اسی طرح جوڈیشل قتل جو بھٹو صاحب کا ہوا تھا, اسی طرح جو فاطمہ جناح صاحبہ کو, لیاقت علی خان کو, قائد اعظم کو, ایک چیز کھولے. 77 سال سے اس ملک میں کوئی ہمت نہیں کرے گا غلط کام کرنے کی, لیکن یہ لوگ وہ کام کریں جو اسرائیلائٹس نے کیا تھا. وہ چاہتے تھے ہیفر میں, سورہ بقرہ میں, اتنا تنگ کر دو دوسرے کو آپ سے بات ہی نہ کرے. ابھی بھی اگر گوہر صاحب مجھ سے پوچھے, میں ان کو یہی بتاتی کہ سر بالکل ان کی آفر ایکسیپٹ کریں, بٹ ان سے کہہ دیں کہ ہمارا جو اپریوری ایشو ہے وہ ہے ہیومن رائٹس, اور وہ 3 چیزیں ہیں. بے گناہوں کو جیلوں سے رہا کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی پی ٹی آئی کا ووٹر ہوگا تو وہ پاکستانی نہیں رہے گا. اسی طرح جو 26 نومبر کو اور جو 9 مئی کے لوگوں کو نہتوں کو شہید کیا گیا, لوگوں کی ٹانگیں کاٹی گئی, ٹارچر کیا, کسٹوڈیل ریپ ہوا ان پرٹیکولر بندوں کا, اس سارے کا حساب کتاب دیٹ از سine qua non. آپ اس پہ اگریمنٹ کر لیں, آپ وہ سٹارٹ کریں, آپ نے جتنی 20 اور کمیشنز کھول لیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, نو پرابلم. اور آپ کی نظر میں آپ کے لیڈر خان صاحب کا بھی یہی اوپینین ہوگا میڈم؟ دیکھیں, خان صاحب سے تو میری 5 سال سے ملاقات, 5 مہینوں سے ملاقات ہوئی نہیں ہے, لیکن مطلب وہ ایک نو نانسنس آدمی ہے. میں تو ان کو اس لیے ہیومر کر رہی ہوں کہ آئی کین افورڈ ٹو, میرے ہاتھ میں کوئی فیصلہ تو ہے ہی نہیں. میں تو کامن سینس, آپ کی کامن پاکستانی کی بات بتا رہی ہوں کہ جب آپ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے نا, پھر آپ یہ بہانے کرتے. موجودہ حالات میں پی ٹی آئی پاور شو کر پائے گی؟ ثوابی کا بھی پلان ہے میڈم, مینار پاکستان کی بھی خواہش ہے. دیکھیں ثوابی میں تو کے پی والے سارے ہوں گے انشاءاللہ, آپ دیکھ لیں گے اس دن کتنی عوام نکلے گی. اور جنید اکبر نے ایک آتے ساتھ ہی بہت اچھا اقدام کیا, پرٹیکولر ان ایم این ایز کے لیے, ان ایم پی ایس کے لیے جو متوسط خاندانوں سے ہیں یا مالدار خاندانوں سے نہیں ہیں, اور ورکرز کو کہا ہے کہ ناؤ وی ہیو ٹو گو بیک ٹو, جس طرح چیئرمین ماؤ کا تھا کہ اپنی مدد آپ جو کرنا کریں گے. ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا نا, اور نہ ہر بندہ نہ افورڈ کر سکتا ہے. اس کو بھی کمیونٹی ایکسرسائز بنائیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کے پی کی کو تو میں گارنٹی کر سکتی ہوں, اور اللہ کرے کہ پنجاب کی پولیس میں بھی تھوڑی بہت انسانیت آ جائے. ان کو یاد رہے کہ جب ڈنڈا برسائیں گے تو اپنے ہی پنجاب پہ, اپنے ہی پاکستانی پہ ہوگا. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سارا پاکستان میں. بالکل ٹھیک میڈم. کل سے ہم دیکھ رہے ہیں فیصل واڈا ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہیں, ہر ٹیلی ویژن پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ بس علی امین گھنٹا پور کا وقت کم بچا ہے, اب جو ہے گوہر خان کا وقت کم بچا ہے, پارٹی کے اندر بڑی تبدیلی آنے والی ہے. کچھ آپ اس کے اوپر ریاکشن دینا چاہیں گے میڈم؟ دیکھیے جی, میں تو دیکھ رہی ہوں بہت سارے نوسٹریڈیمس دنیا میں پھر رہے ہیں بیچارے, ان کو کہیں نہ کہیں تو ریکگنیشن ملنی چاہیے. فواد بھائی بھی اسی طرح کی ٹویٹس کرتے ہیں کہ جی مجھے پتہ یہ ہوگا وہ ہوگا. پھر سوال یہ بنتا ہے کہ خان کے سخت وقت میں آپ لوگ کیوں چلے گئے تھے؟ بیوی بیٹی کا بہانہ تو سب کا ہوتا ہے. کیا شہریار افریدی کی بیوی بیٹیاں نہیں ہیں, علی محمد کی نہیں ہے, میری نہیں ہے, ہم سب کے خاندان نہیں تھے؟ سو اس لیے آئی ٹیک اٹ آل ود اے پنچ آف سالٹ. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی انسائڈر نیوز پتا ہو, کوئی ڈی ریلنگ والی. ہمارے ملک میں اگر ہر ادارہ اپنا کام کرتا, جوڈیشری, پارلیمنٹ, بیوروکریسی, اسٹیبلشمنٹ, تو کبھی پاکستان میں مسئلے نہ ہوتے. لیکن انفارچونیٹلی نظر یہ آتا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کے کام میں اپنی ٹانگ اڑائے ہوتا ہے اور اپنا کام نہیں کرتا. سو آئی تھنک یہ سلوتھنگ جو ہے یہ جرنلسٹ کا کام ہے, اینکرز کا کام ہے. چاہیے یہ ہمیں لیٹسٹ ڈیٹا دیں, the fourth pillar of the state, یہ ہونے جا رہا ہے, یہ ہونے جا رہا ہے. اگر ہونے جا بھی رہا ہے that is fine. ہر پارٹی میں چیزیں ہوتی ہیں, اونچ نیچ ہوتی ہیں, اندرونی باہر کی باتیں ہوتی ہیں. we're a democracy, at least within the party.
پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2025 امینڈمنٹس اپروو ہو گئی ہیں، امپلیمنٹ بھی ہو گئی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی بار نے اس کو مسترد کیا ہے، صحافی سراپا احتجاج ہیں، آزادی اظہار رائے کے خلاف سے قدغن سمجھ رہے ہیں۔ آپ سمجھتی ہیں میڈم کہ آنے والے وقت میں اب یوٹیوبرز بھی اس طرح نہیں بول پائیں گے، سوشل میڈیا بھی کافی اب مشکل ہو جائے گا وہاں پہ اپنے اظہار رائے کرنا؟ دیکھیے جی، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمیں سزائیں ملیں گی سچ بولنے کی، مشکل یہی ہے نا، جیل لے کے جائیں گے، بٹ وہ کون سی نئی بات ہے، 2.5-3 سال سے انہوں نے ہماری کھالیں ادھیڑ دی ہیں سچ بولنے کے لیے، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، حق پہ کھڑے ہونے کے لیے، تو اب کون سا نیا کام ہو جائے گا؟ انہوں نے اپنی جو وہ بابرزم ہے اس کو فارملائز کر دیا، سو واٹ؟ ضیاء نے یہ نہیں کیا تھا، کیا مشرف نے نہیں کیا تھا؟ وہی چیز ہے، اس کو کاغذ پہ لے آئے۔ اب مجھے پتا یہ پارلیمنٹ ہے کون سی جو مارچ 2024 سے انہوں نے قوانین بنائے، انکمپلیٹ ہاؤس، انکمپلیٹ سینٹ، سینٹ میں کے پی کے سینیٹرز نہیں بیٹھے، ابھی تک ان کے الیکشن نہیں کرائے، 1 سال ہو گیا۔ اسی طرح نیشنل اسمبلی میں 1 سال ہو چکا ہے، مائنورٹی یعنی جو یہ کہتے ہیں ہم بہت ہی لبرل ہیں اور ہم بہت ڈیموکریٹک ہیں، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، تو کدھر ہے وہ خواتین ایم این اے، تو کدھر ہے وہ مائنورٹی ایم این اے؟ یہ پارلیمان تو جب منہ بھی کھولتا ہے تو اٹ از انلیگل۔ بٹ اینی ویز ہم نے اب تک برداشت کیا ہے، آگے بھی کریں گے، کیونکہ پرابلم یہ ہے یہ ایشو پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا ہے نہیں، یہ ایشو پاکستان کا ہے۔ یہی میڈیا ہمارے سر پہ ڈنڈے مارتا تھا، اینڈ اٹ واز گڈ فار اس بیکاز ہماری جتنی تھوڑی بہت مسئلے تھے یا ایشوز تھے وہ ہمیں اگر اور کہیں سے نہیں پتہ چلتے تھے، میڈیا سے ہوتے تھے، اس کو صحیح کر لیا جاتا تھا۔ بگیسٹ ایگزامپل از مطیع اللہ جان صاحب پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، فار فرام اٹ، لیکن وہی مطیع اللہ جان صاحب جن کو ہماری حکومت میں اٹھایا گیا تھا اب وہ اس حکومت کا بینڈ بجا رہے تھے 24 گھنٹے اسی سپریم کورٹ کا۔ پوائنٹ بینگ پاکستان کو بچانا ہے کہ نہیں بچانا، 4th pillar of the state، 5th pillar کہہ رہے whatever you want to call it، اینکرز، نیوز رومز، اوپن میڈیا۔ امریکہ جیسے ملک ایک پریزیڈنٹ کو امپیچ کر سکتا ہے، اور ہمارا ایک چھوٹا جیسا ملک ہم جرنلزم بند کرنا چاہ رہے، تو سمجھ جائے نا کہ اگلا سٹیپ کیا ہوگا۔ پاکستان کو بند کرنا وہ کون ہونے دے گا؟ میڈم اب ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ روز سے ایک امریکن بزنس مین تھے جو میڈیا کے سامنے بھی آئے، اور یہ میڈیا رپورٹس آئیں کہ وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں۔ وزیر اعظم سے بھی اس وفد کی ملاقات ہوئی، اور پھر انہوں نے یہ بھی آ کر کہا کہ وہ رچرڈ ایلن گرینیل جو ہیں ان کو ڈیپ فیک کی ویڈیوز دکھا کے بیوقوف بنا دیا گیا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا میڈم کہ یہ نیریٹو بلڈ کیا گیا حکومت کی طرف سے کہ حکومت کا اور امریکہ کا تعلق بڑا قریبی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر بھی کمنٹ کر دیجیے تھوڑا سا میڈم۔ جی پتہ نہیں جیو نے اس کو کیا مسئلہ تھا کہ انہوں نے رچرڈ گرینیل کے اس پہ انہوں نے وہ ذاتی ٹویٹ کر دی، quite sickening frankly had he been a Muslim and a Pakistani تو I could understand کہ اتنے نوزی کے ہو رہے، تب بھی خیر ان کا حق تو نہیں بنتا تھا، but they made it a mudslinging war، good for them، that's who they are۔ لیکن جب بلاول زرداری کیا تھا اور وہ ملا تھا کہ لکشنسٹائن کا یا لکسمبرگ کا not sure prime minister president and he's married to another man، اس پہ تو کسی کو موت نہیں آ رہی تھی، اس پہ سب کو آ رہی ہے کہ وہ کیوں کیبنٹ میں۔ دوسرا hypocrisy، اسی بندے نے کہا تھا کیا نام ہے اس کا ڈیفینس منسٹر، اس نے کہا تھا کہ فارم 47 کا کہ جی امریکہ کے وینٹیلیٹر پہ ہیں ہم سارے، تو ابھی آپ کو وینٹیلیٹر کدھر گیا کہ آپ امریکن کابینہ کے ایک الیکٹڈ ممبر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ تیسری بات، ہمیں لینا کیا ہے رچرڈ گرینیل سے، ہمیں لینا کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے؟ ڈونلڈ ٹرمپ وہی کرے گا جو امریکہ کے لیے صحیح ہے۔ ہاں اگر پاکستانی فورن پالیسی آبجیکٹیوز اور امریکہ کے فورن پالیسی آبجیکٹیوز کبھی ایک پیج پہ آ جاتے ہیں تو تب وہ خان کے حق میں ہو سکتا ہے، یعنی نو وار۔ ٹرمپ نے ایران بھی اپنی ڈیلیگیشنز بھیج دی ہیں، چائنا کو بھی کہہ دیا ہے، جس سے یورپ کافی ناراض ہے کہ ہم G2 بن جاتے ہیں، گروپ آف 2، لیٹس ورک ٹوگیدر۔ ٹرمپ اتنا سیدھا سادہ بھی نہیں ہے، کافی پڑھ چکا ہے پچھلے 4 سال میں، وہ پہلے 3 سال اپنے گورنمنٹ کسی سے نہیں لڑے گا۔ ٹھیک ہے وار ڈرمز ہوتے رہیں گے، دنیا کو ڈرانا، شور شار کرنا، بٹ بیکاز امریکن اکانومی از اے ریک رائٹ ناؤ۔ چائنا کا آپ نے کل دیکھ لیا، انہوں نے جس قسم کی ٹیکنالوجی بنائی ہے، وہ چائنا امریکہ کے کسی بھی چیز کی ان کو ضرورت نہیں رہی، کسی بھی مدد کی، کسی بھی پارٹ کی، کسی بھی ان کی انویسٹمنٹ کی۔ اب ایشو آ جاتا ہے پاکستان کا کہ یہ جو انویسٹر ہے 100 بسم اللہ 1 ارب نہیں، میں تو کہتی 100 ارب ڈالر، بٹ یہ بائیڈن کے ٹائم میں کیوں نہیں آیا؟ اس کو کون روک رہا تھا اس ٹائم پہ آنے پہ؟ یہ سپیچز وہ تب کیوں نہیں کر رہا تھا؟ چلو اس پہ بھی میں بات نہیں کرتی ہوں، شو می دا منی۔ آپ کو یاد ہے بلاول اور شیر رحمان نے بہت بڑے بڑے کلیمز کیے تھے کہ ہم جنیوا سے بلینز آف ڈالرز اینڈ پاؤنڈز لے کے آ رہے ہیں، یہ جو فلڈز آئے تھے ان کے تو آدھے پیسے کھا گیا تھا بلاول، آدھا زرداری کھا گیا تھا، آدھا نون والے کھا گئے تھے۔ 1 ارب روپے کا ان لوگوں نے اسلام آباد میں ناچ گانے کا شو کیا تھا، بلوچستان اور سندھ ڈوب گیا تھا اس ٹائم پہ، تو وہ پیسے اس دن فلور آف دا ہاؤس پہ ایڈمٹ کیے گئے کہ جو پلیج تو ہوئے تھے وہ آئے نہیں۔ سو شو می ویئر دا منی از، لیٹ دس جینٹلمین whoever he is، میں تو پاکستان کا بھلا چاہتی ہوں، 100 ارب 200 ارب 300 ارب ڈالر لے کے آئے، and I'll be the happiest person۔
بالکل ٹھیک میڈم. ایک اور آپ سے سوال کرنا ہے فیصل واڈا سے جڑا ہوا. ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, لیکن وہ سوال کا جواب میں آپ سے بریک کے بعد دوں گا, پر ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں میڈم کہ اگر ہم صحافی دیتے یا آپ والے دیتے تو ہمیں کنفرم پیکا ایکٹ میں جو ہے سزا ہو جاتی, لیکن کیونکہ فیصل واڈا صاحب نے دی ہے تو سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا تھی وہ سٹیٹمنٹ؟ آفٹر دس بریک اسٹے ود اس. پیکا ایکٹ 2025 کے بعد جو ہے کافی سارے لوگ, صحافی, تجزیہ کار, اینکر سوچ سمجھ کر بولتے ہیں, الفاظ کا چناؤ دیکھ کر کرتے ہیں, کیونکہ لگ کچھ ایسا رہا ہے, ماحول ایسا بن گیا ہے کہ کوئی ایک غلط جملہ بھی منہ سے نکل گیا تو گلے پڑ جائے گا اور 20 لاکھ کا جرمانہ, 3 سال قید, یقیناً سزائیں بڑی سخت کر دی گئی ہیں. لیکن کچھ سیاستدان ایسے ہیں جو بھی چاہیں کہہ سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا, جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ملک پچھلے 25 سال سے دہشت گردی سے نبرد آزما ہے. کئی آپریشنز ہو چکے, کئی نیشنل ایکشن پلان بن چکے, کئی دہشت گردی کے حملے ہو چکے, اور ہمارے جوان سیسا پلائی دیوار کی طرح مقابلہ کر رہے ہیں اس دہشت گردی کا. آج بھی ہمارے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا, اور اس پوری صورتحال میں جو ہمارے سپہ سالار ہوتے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف, یقیناً انتہائی احترام کے لائق ہیں. وہ ان کا بڑا کردار ہے, جتنا بھی ان کا کردار سراہا جائے کم ہے. نہ صرف دہشت گردی کے خلاف وہ سامنے مقابلہ کر رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ معیشت میں SIFC کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل انویسٹرز کانفیڈنس بحال کرنے کے لیے IMF لونز, قرضے, بہت ساری سچویشنز میں چیف آف آرمی اسٹاف کا کردار ہوتا ہے. اور ایسے میں ہمارے ملک کے ایک بڑے نامور سینیٹر صاحب ہیں فیصل واڈا صاحب, جو کس جماعت کے ہیں یہ کسی کو بھی نہیں معلوم, لیکن وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے اوپنلی ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے. اور میرے بھائی شاہ زیب نے آخر میں یہ بھی کہا کہ آپ رونالڈو کیوں کہہ رہے ہیں, شاید آرمی چیف کو میسی پسند ہو. خیر میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا یہ ساری گفتگو سننے کے بعد کہ ہمارے سپہ سالار تو ایک سپاہی ہیں, ایک سولجر ہیں جو ڈسپلن کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور کھلاڑی کا رول کچھ مختلف ہوتا ہے, ایک سپاہی کا رول کچھ مختلف ہوتا ہے. گفتگو کرتے ہیں اس کے اوپر. حسن مرزا صاحب ویلکم سر, السلام علیکم, تھینک یو فار یور ٹائم. نعیم قریشی صاحب السلام علیکم, بہت مشکور آپ کے وقت کے لیے. امید کرتا ہوں کہ عظمیٰ صاحب بھی کچھ لمحوں میں جوائن کر لیں گی. حسن مرزا صاحب, مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اگر اپنے آرمی چیف کو کھلاڑی کہتا یا دنیا کے نمبر 1 کھلاڑی سے ان کا نام جوڑتا تو شاید یہ ان کے ادب اور احترام کے مقابلے میں تھوڑا سا مجھے صحیح نہیں لگتا. آپ تھوڑی روشنی ڈالیے حسن صاحب. دیکھیں, کوئی بہت شکریہ تعالیٰ آپ نے مجھے ٹائم دیا. سر تھینک یو. بڑا اہم ایشو ہے, پورے ملک کی نظریں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں کہ ہمارا وہ اتنا وائبرنٹ میڈیا جو ہے وہ اب دیکھیں کیا کرے گا. تو یہ تو میرا خیال ہے اتنا کوئی بڑا کوئی وہ نہیں ہے, ان کی تضحیق نہیں ہے. انہیں ایک دنیا کے نمبر 1 اچھے کھلاڑی کا کے ساتھ انہوں نے ان کی وہ مقابلہ کیا ہے. کوئی اس طرح نہیں ہے کہ وہ کوئی رونالڈو کوئی ایسی شخصیت ہے جو باعث شرمندگی ہو, تو وہ تو ایشو نہیں ہے. لیکن جو اصل مقصد ہے وہ تو دیکھیں, کسی بھی صورت جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں یا جو رینکنگ کے چکر میں نہیں ہوتے بلکہ وہ حقائق پہ مبنی اپنی جو ہے رپورٹنگ وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کے لیے یہ اتنا مشکل اور اتنا وہ ہے. واقعی سزائیں سخت ہیں, لیکن معاشروں کے اندر سزائیں موجود ہیں اور ان پہ امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے. پاکستان تو ہم تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارے لیے ہر قسم کی معافی جو ہے وہ موجود ہے, اور ہمیں ادھر سزائیں صرف ٹارگیٹڈ ہوتی ہیں, ہر آدمی کو سزا بھی نہیں ہوتی. تو کوئی نہیں, اگر یہ قانون بنا ہے تو اس کو قدغن نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ یہ اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ شاید یہ ضرورت تھی, یا اس ملک میں جو جس طریقے سے گفتگو کا ایک سلسلہ شروع ہے, گالم گلوچ کا یا پگڑی اچھالنے کا, اس میں رکاوٹ ہوگی. جرنلسٹ کو تو اس سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بڑے ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں, دانشور ہیں,
وہ جرنلزم کو بطور جرنلزم کرتے ہیں, وہ ذاتی دشمنی یا اس بنیاد پہ نہیں کرتے. لیکن سر اگر آپ اس لیے جرنلسٹ سے اس کی سورس پوچھیں گے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے سر, وہ پریشان ہو جائے گا, اس کی تو آپ پوری روزی روٹی ختم کرنا چاہتے ہیں. جرنلسٹ احتجاج کر رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے کتنی بڑی تعداد میں کر رہے ہیں, پورے ملک گیر کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے سر, انہوں نے ریسرچ کی بھی ہے, پورے لیگل میٹرز پڑھے ہوئے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ 2022 میں عدالت نے اسی قانون کو کالعدم قرار دیا تھا. امید کر رہے ہیں دوبارہ وہ کالعدم قرار دے گی. آپ یہ امید کر رہے ہیں حسن صاحب؟ یقیناً جی, عدالتیں آزاد ہیں, عدالتوں کو کون روک سکتا ہے کہ وہ فیصلے جو ہے آزادانہ ماحول میں نہیں دیں گی. یقیناً وہ آزاد عدالتیں ہیں اور ان کو بالکل حق ہے کہ وہ جو چیز عدالت میں آتی ہے اس پہ وہ کھل کے اپنا فیصلہ دیں, اور اس پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. ٹھیک سر, ٹھیک سر, آپ سمجھتے ہیں عدالتیں آزاد ہیں, وہ اپنا فیصلہ کریں گی. نعیم قریشی صاحب, ویسے آپ کے اوپینین میں سر, اگر کوئی اینکر آرمی چیف کو رونالڈو, کرسٹیانو رونالڈو کہتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ سر وہ پیکا ایکٹ میں پھنس جاتا, کیونکہ ایک سپاہی اور ایک کھلاڑی کا کام الگ ہوتا ہے, دونوں کو جوڑنا, کیونکہ پھر وہ سیاسی کھلاڑی, معاشی کھلاڑی, بہت ساری چیزیں بن جاتی ہیں سر. بہت شکریہ جتوئی صاحب. دیکھیے, یہ حسن مرتضیٰ صاحب نے جو فرمایا ہے کہ بہرحال دنیا کے ایک نامور کھلاڑی سے تشبیہ دے دی ہے, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ جتوئی صاحب یہ سوال تو آپ شہباز شریف صاحب سے کریں, جو ملک کے وزیر اعظم ہیں اور جنہیں فیصل واوڈا صاحب جیسی شخصیت نے زیرو قرار دے دیا ہے, اور انہوں نے ملک میں ہونے والے ہر اچھے کام, انہوں نے تو آپ نے بہت مختصر کلپ سنایا, انہوں نے تو کہا کہ ملک میں جو بھی سرمایہ کاری ہو رہی ہے, ملک میں دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی جا رہی ہے, جو معاشی استحکام حاصل ہو رہا ہے, ہر سب کچھ جو ہے وہ آرمی چیف کو انہوں نے اس کا کریڈٹ دیا ہے. وہ اگر ایسا سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن ملک کے وزیر اعظم کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ان کو بالکل زیرو کر دیا گیا ہے. جہاں تک یہ پیکا قانون کی بات کر رہے تھے حسن صاحب, دیکھیے بہت ہی مایوسی ہوتی ہے پیپلز پارٹی کے دوستوں کو اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے دیکھ کے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمیں بہت سارے پیپلز پارٹی میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو تحریر آزادی, تحریر کی آزادی, تقریر کی آزادی کے بہت بڑے داعی تھے, بہت بڑے چیمپئن تھے, لیکن آج وہ مصلحتوں کا شکار ہو گئے, اور آج وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے, سزائیں تو سارے معاشروں میں ہوتی ہیں. یہ بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے. اس قسم کے قوانین جو یہ حکومت بنا رہی ہے, یقین رکھیے کہ ایوب خان کے زمانے میں جب 1962 میں پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس آیا تھا تو یہ اس سے بھی خوفناک ہے, جبکہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ایسا کوئی قانون عمل پذیر نہیں ہو سکتا, ایسا کوئی قانون اسمبلی نہیں بنا سکتی جو آئین میں دیے گئے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہو. آپ خود بتائیے کہ یہ اتنا ویگ ایکٹ ہے کہ جس میں یہ تک وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ فیک یا غلط یا جھوٹی خبر کا معیار کون ہے, سزا کا پیمانہ کیا ہے. اس میں آپ نے صرف بندے کو پکڑنا ہے اور اندر کر دینا ہے, اور اس کے بعد وہ بیچارہ اپنی بے گناہی ثابت کرتا رہے. اس سلسلے میں قوانین بھی وضع نہیں کیے گئے, قوانین واضح بھی نہیں ہے. تو یہ انتہائی خوفناک ہے. ابھی پی ایف یو جے نے, پاکستان یونین اور جرنلسٹ نے کل یوم سیاہ کا اعلان کیا ہے. پورے پاکستان میں میڈیا سراپا احتجاج ہے, اور آپ دیکھیے گا کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا نقطہ ہوتا ہے جس پہ حکومتیں ہل جاتی ہیں. اور جس طرح حالیہ سالوں میں مشرف دور میں آپ نے دیکھا کہ بکلا تحریک جو ہے ان کے زوال کا سبب بنی, یہ پی کا آرڈیننس جو ہے یہ موجودہ حکومت کے زوال کا سبب بنے گا. پورے ملک میں صحافی سراپا احتجاج ہے, اور زندگی کے ہر شعبہ حیات کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شریک ہوں گے اور اس تحریک کو آگے لے کے چلیں گے. لیکن پاکستان میں تحریر و تقریر پر اس طرح پابندی یہ صرف وہ حکومتیں لگاتی ہیں جو مخالفین کو سننا نہیں چاہتی اور جو مخالفین کی تنقید کا جواب دے نہیں پاتی. یہ صرف وہ حکومتیں کرتی ہیں, اور یہ ایسی ہی حکومت ہے جو عوام کے ووٹوں سے الیکٹڈ بھی نہیں ہے, لیکن وہ خود فیک قوانین بنا رہی ہے. وہ خود مطلب آپ دیکھیں کہ جو فیکٹ فائنڈنگ باڈیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ حکومتی مشیر جو ہے وہ سب سے زیادہ مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں. ابھی تو کئی وزراء کے نام کے ساتھ, ان کے بیانات کے ساتھ آ رہا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے. تو بالکل اس لحاظ سے یہ
ज्यादती है। अफसोस होता है कि पीपल्स पार्टी के दोस्त जो है आज इतना मसलहतों का शिकार है कि सहाफियों के लिए आवाज उठाना वरना तो मुझे वो दूर दिन की याद बात है 2022 में जब सहाफ़ी एहतजाज कर रहे थे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस एहतजाज में शरीक हुए थे, उस स्टैंड के अंदर सहाफ़ियों के साथ आके बैठे थे, यकजहती का इजहार किया था। लेट्स सी सर, टाइम विल टेल कि ये पीका एक्ट कहाँ जाता है। हसन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी हसन साहब कहिए, हसन साहब कहिए। जतोई साहब मैं 2-3 दफा कुरैशी साहब ने भी जुमला दोहराया कि आज पार्टी मसलियतों है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा साथियों को अपना हरावल दस्ता समझती रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा साथियों के साथ खड़ी रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज तक कभी भी साथियों का साथ नहीं छोड़ा। एक असेंबली एक बिल पास करके भेजती है, सदर पाकिस्तान के पास जाता है। सदर पाकिस्तान अगर उस पर साइन नहीं करते तो वो 14 दिन के बाद खुद ब खुद एक्ट बन जाता है। ठीक सर, लेकिन उस पे सर चले मैं अग्री करता हूँ, आई 100% अग्री विद यू, पर मेरा सवाल सुनिएगा सर। वो पीपल्स पार्टी जो सहाफ़ी, सर कहिए, आप कल कंप्लीट से कीजिए। सुन रहा हूँ और वो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दस्तखत कर दिए। आज तक किसी ने बात की कि पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने या पार्लियामान ने वो बिल पास करके सदर पाकिस्तान के पास भेजा? एक जमात जो लीडिंग पोजीशन में है इस वक्त, पाकिस्तान को लीड कर रही है, जो जिसके बारे में अभी कह रहे थे कि फैसल वाडा साहब ने माइनस कर दिया शहबाज शरीफ साहब को, तो वो शहबाज शरीफ साहब का कोई किरदार नहीं था। आज तक कभी किसी ने उस किरदार पे बात की? मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं और मैं पूछता हूं कि जिस तरह से मोहतरमा शहीद की किरदार कशी होती रही, उनका मीडिया ट्रायल होता रहा, जिस तरह से आसिफ अली जरदारी साहब का मीडिया ट्रायल होता रहा, आज तक कभी मेरे किसी सहाफी भाई ने, किसी दानिश्वर ने उस पर माजरत की कि हमें शर्मिंदगी है, हम वो गलत कह रहे थे, वो केसेस अदालतों में साबित नहीं हो सके, उसमें आप बाइज्जत बरी हुए, हम इस पे शर्मिंदा है या हम माजरत खां हैं? किसी की तरफ से हुई? किसी ने ये इखलाकी जुर्रत की? आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें मसलियतों का शिकार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी मसलियतों का शिकार नहीं है। ठीक सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि किसी की पगड़ी नहीं उछालनी चाहिए। बट मैं अग्री करता हूँ। मैं हसन साहब अब मुझे इजाज़त दे सर, मुझे भी कुछ बोलने दे सर। मैं भी शो का हिस्सा हूँ सर, प्लीज़। हसन साहब, आपसे रौनक है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि कराची में रहता हूँ तो मैं आपको चीज़ याद दिलाना चाहूँगा सर। पीपल्स पार्टी का दिल सर सिंध है, और सिंध को ना उसके हिस्से की गैस मिलती है, ना उसके हिस्से की बिजली मिलती है, ना उसके हिस्से की पानी मिलता है। बड़े अफसोस के साथ आज तक पीपल्स पार्टी सिंध को उसका राइटफुल शेयर नहीं दिलवा सकी। गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हसन साहब आपके साथ। एक मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, विद योर परमिशन, ऐसा परमिशन एक ब्रेक ले रहे हैं व्यूअर्स, आपके में जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं SOPMLN की रहनुमा है उज़मा कारदार साहिबा। यकीनन मेरे बहुत सारे सवाल हैं और खासतौर से गदागरी के हवाले से। उज़मा साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच मैडम फॉर योर प्रेशियस टाइम। मैडम, आज जो है मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि वज़ारत दाखिला ने इंसदाद इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक तरमीमी बिल सेनेट में पेश किया है, और उसके अंदर कहा गया है कि जो मुनज़्ज़म गदागरी या मुनज़्ज़म फ़कीरों के गैंग्स हैं उनको जो है 7 साल कैद और 10 लाख जुर्माने की सज़ा दी जाए। ये तजवीज़ पेश की है। मैं पहले तो हैरान हुआ कि अगर हमें बेगर्स और गदागरी ख़त्म करनी है तो हमें हर फ़कीर और हर भिखारी के लिए सज़ा का तयन करना चाहिए कि किस तरह उसकी रिहैबिलिटेशन होगी, लेकिन हम मुनज़्ज़म गदागरी के गैंग्स ढूंढने निकल रहे हैं जो आज तक हमने कभी नहीं पकड़े हैं, आज पता नहीं कैसे पकड़ लेंगे। तो जो ये कानून साजी की जा रही है और जो ये कर रहा है, क्योंकि आप जानती हैं ना मैडम कि सारा भिखारियों वाला मामला शुरू हुआ था जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, और फिर एक लेटर टू द एडिटर डॉन में आया जिसमें कहा गया कि 3 करोड़ 80 लाख पाकिस्तानी भिखारी हैं। सरप्राइज नहीं होना चाहिए मैडम, 10 से 12 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, तो जाहिर बात है 3-4 करोड़ भिखारी तो होंगे। पर मैं देख रहा हूं कि हुकूमत, आपकी पार्टी भिखारियों को खत्म करने के लिए जो इकदाम कर रही है वो तो बड़े अजीब से मैडम लग रहे हैं, वो तो कभी कामयाब नहीं होंगे। आपका इस पे ओपिनियन क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला, अच्छा आपने कुछ इंटरेस्टिंग मुझसे सवाल किया है, मैं तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी। एनीवे, आप ये जो आप गदागरी की जो बात कर रहे हैं ना, ये आज का इशू तो नहीं है। करेक्ट। ये तो दहाइयों का इशू चला आ रहा है। मुझे याद है मैं बचपन में जब छोटी होती थी तो उस वक्त हमें कहानियां सुनाया जाती थी कि किस तरह से बच्चों को पकड़ के ये ले जाया जाता है, किसी की टांग काट दी, किसी के हाथ काट दिया और फिर उनको चौक चौराहों पे बिठा के उनसे भीख
منگوائی جاتی تھی, کس طرح سے آرگنائزڈ گینگز کرمنلز ہوتے ہیں جو کہ اس طرح سے یہ ظلم کرتے ہیں, اور وہ بچے اسی طرح ایک اپاہج حالت میں بڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ وہ زندگی میں اور کر نہیں پاتے ہیں. تو یہ اگر حکومت نے یہ ایک قدم لیا ہے تو آئی تھنک یہ ایک مثبت قدم ہے, کیونکہ واقعی آرگنائزڈ گینگز تو ہیں. اگر وہ ایک اور ایشو ہے, اور دوسرا کہ جی غربت بہت ہے, یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. یہ پرائیورٹی ہے کہ ہم جو ہے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں لوگوں کے وہ دیں. اس میں سر فہرست ایجوکیشن آتی ہے. سب سے پہلے ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے اپنی نیشن کو, پھر ان کو ہیلتھ کی فنڈامنٹل رائٹ ان کا ہونا چاہیے, جابس ان کے لیے کریٹ کرنی ہے, ان کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے. یہ ساری جو ہیں چیزیں آہستہ آہستہ حکومت ان کی طرف بڑھ رہی ہے. مریم نواز صاحبہ کا میں آج دیکھ کے آئی ہوں کہ پنجاب گیمز میں وہ 8-9 ہزار بچوں نے حصہ لیا, جو کہ جنہوں نے میڈلز جیتے اور میرٹ پہ جیتے, بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جیتے. اور ان کو جب ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ملی تو ان کا کھل کے ان کے سامنے وہ 30,000 جو ہونہار طلباء جن کو میرٹ پہ اسکالرشپ ملے, ان میں بھی ایک امید کی کرن جاگی ہے کہ ہمارا بھی مستقبل بن سکتا ہے, ہم بھی آگے جا کے پوری دنیا کی طرح جو ہے وہ اپنے لیے ایک برائٹ فیوچر اور پاکستان کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں. تو دیکھیں یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہمیں کرنی ہے, لازم ہے. جو غداگری والی جو ایک پروفیشنل جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قانون سازی اس کے لیے کی جا رہی ہے, ہر شخص جو بھیک مانگے اس کو پکڑ کے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے نا میڈم, اس کی جی پلیز کمپلیٹ کیجئے آپ. میں چاہ رہا ہوں کہ ہر فقیر کو پکڑا جائے, اس کو سزا دی جائے, نہ کہ یہ تعین کیا جائے میڈم کہ اس کے پیچھے گینگ کون سا ہے. ہر فقیر کو دیکھیں آپ یہ نہیں کر سکتے, کئی بیچارے تو وکٹمز ہوتے ہیں. ریہیبلیٹیٹ دیں, سزا میں ریہیبلیٹیٹ کریں میڈم ان کو. میں نہیں کہہ رہا ہوں جیل میں ڈالیں یا 10 لاکھ روپے جرمانہ کریں, ان کو آپ ریہیب میں ڈال دیں ان کو. اچھا, میں نے خود کچھ پیرنٹس کو دیکھا ہے جان بوجھ کے اپنے بچوں کو کھڑا کر دیتے ہیں چوک چوراہوں پہ بھیک مانگنے کے لیے, ریسٹورنٹس کے سامنے. کوئی شادی ہوتی ہے ادھر جا کے تو, اور وہ پیچھے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے جا کے مانگ رہے ہیں, اور وہ کبھی وہ بکس کے لیے پیسے مانگیں گے. میڈم 10 سے 12 کروڑ لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے میڈم, ان کا بھی سوچیں. 10 سے 12 کروڑ لوگ 2 وقت کی روٹی کنفرم نہیں ہے ان کے پاس. اب ان کا بھی سوچیں نا میڈم کہ وہ کہاں جائیں, یا وہ چوری کریں یا وہ بھیک مانگیں, ان کے پاس آپشنز نہیں ہے میڈم. یہ ان کا رائٹ بنتا ہے, یہ ان کا رائٹ بنتا ہے. اور آپ دیکھیں ہماری حکومت نے خاص طور پہ پنجاب میں سب سے پہلے آ کے آٹا جو تھا اس کی قیمت کم کی, روٹی کی قیمت 20 روپے سے 14 روپے پہ لے آئے, کیونکہ یہ سب کی ضرورت ہے. روٹی سب کھاتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک. تو یہ جو اسینشل کموڈیٹیز ہیں, پرائس کنٹرول میں دیکھیں کتنی محنت کر رہے ہیں ہم لوگ پنجاب میں. آپ کو کسی اور صوبے میں پرائس کنٹرول میں اتنی محنت کرتے ہوئے کوئی نظر نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک میڈم. میڈم سوال بہت ہیں, پلیز الاؤ می. آج کیوں وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کو دوبارہ مذاکرات کی دعوت دی, کیا وجہ تھی؟ کوئی پریشر تھا میڈم؟ دیکھیں طلحہ, بات ساری یہ ہے کہ ہمیں اٹس اباؤٹ ٹائم ہم پاکستان کو اپنی ریڈ لائن بنا لیں, اپنی سیاست پسے پش ڈال دیں. دیکھیں ہم بعد میں سیاست کریں گے, پاکستان رہے گا تو ہم سیاست کریں گے نا. اس وقت ہم نے معیشت کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ سب اکٹھے ملیں گے, کیونکہ سب پارٹی ظاہر ہے عوام کا مینڈیٹ لے کے آئی ہیں, چاہے وہ نون ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو. جو بھی پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہ عوام کے ووٹ سے آیا ہے, اور ان سب کو چاہیے کہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور پاکستان کو آگے جانے کی بات کریں. اگر انتشاری سیاست کرنی ہے, اور آپ نے ہر وقت جو ہے آپ شنگھائی کانفرنس ہو پھر اس میں آپ رکھنے ڈالیں, آپ بیلاروس کا صدر آئے پھر اس میں رکھنے ڈالیں, ہر وقت آپ جو وفاق کے ساتھ آپ سر ٹکرانے کی کوشش کریں, اور پھر اس طرح سے حالات آپ خراب کریں, ڈسٹربنس پیدا کریں, تو پھر معیشت تو پھر ایسے نہیں پنپتی نا. ڈائریکٹ جو انویسٹمنٹ تو باہر سے کوئی لے کے نہیں اس میں سے آتا. تو ہم چاہتے ہیں کہ سکون ہو, امن ہو, کیونکہ میڈم آخری سوال میڈم بہت ضروری سوال ہے میڈم. فیصل واڈا گزشتہ روز سے ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جو معاشی بھلائی ہو رہی ہے, بہتری آ رہی ہے, سیاسی بہتری آ رہی ہے,
انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن, دہشت گردی سے مقابلہ ہو رہا ہے, وہ سب کا سب ہمارے سپہ سالار کی وجہ سے ہے. اس لیے ان کو انہوں نے کرسٹیانو رونالڈو دنیا کے نمبر 1 کھلاڑی کا لقب دیا. بہت سارے تجزیہ کار ابھی میرے پروگرام میں کہہ کر گئے ہیں ابھی نعیم صاحب, وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, جو کچھ کیا ہے سپہ سالار نے کیا ہے. وڈ یو رسپونڈ میڈم؟ اور آپ بھی اگری کریں گی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کرسٹیانو رونالڈو ہیں؟ دیکھیں, یہ بالکل پرسیپشن غلط ہے. ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ کوئی کسی قسم کا سیاسی بیان نہیں دیتے. ہمیشہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو بھی جمہوری حکومت آئے گی ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں, ہم ان کو سپورٹ کریں گے کیونکہ وہ عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں, اور جہاں بھی وہ ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور بڑی اچھی بات ہے, سب ادارے جو ہیں ان کو حکومت کو سپورٹ کرنی چاہیے. اب جس طرح جو افغان بارڈر پہ جو اسمگلنگ تھی یا ایران بارڈر پہ جو اسمگلنگ ہے وہ انہوں نے پوری طرح انہوں نے کنٹرول کیا ہے, ورنہ صحیح کہہ رہی ہیں میڈم, اب تو ایرانی تیل سمگل نہیں ہوتا میڈم, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. آئی ایم آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو عظمیٰ کاردار صاحبہ, بہت بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت. ویورز, پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے. منڈے کو آئی ول سی یو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انٹل دین اللہ حافظ.